बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। इस वीडियो में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा पढ़ेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ात तक मुकम्मल किस्सा। और ये जो किस्सा है ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद से शुरू हो रहा है। तो अगर आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल में वीडियोस हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की, तो आप उसको ज़रूर देखें। और अगर आपको पहले से पता है तो फिर आपके लिए ये किस्सा पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा और इसको समझना भी आसान होगा। और अगर हर नबी के किस्से में कोई ना कोई सबक होता है, तो आप इस किस्से से जो भी सबक सीखें वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की हमरा मिस्र मुंतकिल हो गए। अब ये देखिए, आपको पता होगा कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में मिस्र के तख्त पर बैठे तो तब उन्होंने अपनी ख़ानदान को अपने पास बुला लिया था। तो अब वहाँ से बात शुरू होगी। वो सब मिस्र मुंतकिल हो गए इसलिए कि यूसुफ बिन यकूब अलैहिस्सलाम मिस्र के सरदार हैं। वहाँ वो अमरूद नहीं के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। वो कुनआन में बकरियां चराया करते थे। वो बकरियों का दूध दोया करते थे और ऊन बेचा करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुलाम और नौकर चाकर मिस्र में खाते पीते और ऐश करते थे। कुनआन में वो क्या करते, वो मिस्र क्यों ना जाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यकूब अलैहिस्सलाम और इसके अहले खाना की तरफ पैगाम भेजा और इन्हें अपने पास बुलाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाना पीना अच्छा नहीं लगता था, यहाँ तक कि वो अपने वालिदैन और भाइयों को ना देख लें। इसे खाना पीना कैसे अच्छा लगता और ऐशो इशरत कैसे अच्छी लगती जबकि वो मिस्र में तन्हा थे। वो महलात को क्या करें जबकि इसका वालिद और भाई कुनआन में एक छोटे से घर में रहते हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और इसके बेटे मिस्र आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनका इस्तकबाल किया और इनकी आमद पर वो बहुत ही खुश हुए। मिस्र के बाशिंदों ने अपने आका के खानदान और अपने मुअज़्ज़ज़ बादशाह के खानदान का इस्तकबाल किया और इसकी आमद पर इंतहाई खुश हुए। मिस्र के बाशिंदों ने इस मुअज़्ज़ज़ घराने को पसंद किया इसलिए कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसकी शराफत और लोगों के साथ हुस्न सलूक की वजह से मोहब्बत करते थे, इसलिए कि इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक खैरख्वाह और शफीक भाई के रूप में देखा और इन्होंने यकूब अलैहिस्सलाम को एक शरीफ वालिद के रूप में देखा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े आदमी और मिस्र के शेख थे। मिस्र के बाशिंदे इनके लिए बेटों की मानित थे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और इनके बेटों को मिस्र में रिहाइश पसंद आई और मिस्र इनका वतन बन गया। कुछ मुद्दत के बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम वफात पा गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम और मिस्र के बाशिंदे इस सानहा पर गमगीन हुए। इन्होंने शेख को मिस्र में दफन कर दिया। यूं महसूस होता था कि इन्होंने अपने बाप को खो दिया। कुछ मुद्दत के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम भी वफात पा गए। ये दिन मिस्रियों पर बड़ा ही सख्त था। इसकी वफात पर मिस्र के बाशिंदे बड़े ही गमज़दा हुए और अरसा दराज तक वो रोते रहे। लोग अपने जाती गम भूल गए, गोया कि आज से पहले इन्हें कोई मुसीबत लाहक ही नहीं हुई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने दफन किया और इन्होंने एक दूसरे से ताज़ियत की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से वो सब बराबर थे। हर छोटे ने अपने बाप को खो दिया और हर बड़े ने अपने भाई को खो दिया। लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों और बेटों के पास चलकर गए और इनसे ताज़ियत करने लगे और इनसे कहने लगे, सरदारान मन, आज तुम्हारा नुकसान हमारे नुकसान से बढ़कर नहीं हुआ। हमने आज के मदफून की सूरत में एक शफीक भाई, रहमदिल आका और इंसाफ करने वाले बादशाह को खो दिया है। वो जिसने बंदों को आराम पहुंचाया और मुल्क से जुल्म को मिटा दिया। वो जिसने बड़े को इस बात से रोका कि वो छोटे पर जुल्म करे और ताकतवर को इस बात से रोका कि वो कमजोर को खाए। वो जिसने मसलूम की दाद रसी की, खौफजदा को पनाह दी और भूखे को खाना खिलाया। वो जिसने हमारी हक की तरफ रहनुमाई की, हमें अल्लाह की तरफ दावत दी। हम इनकी आमद से पहले जानवर थे, हम अल्लाह और आखिरत को पहचानते ना थे। वो जिसने भूख के दिनों में हमारी फरियाद रसी की,
ہم کھاتے اور خوب پیٹ بھرتے، جبکہ دوسرے شہروں میں لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے۔ ہم اپنے معزز بادشاہ کو کبھی بھی بھول نہیں سکتے، اور اے سادات، ہم یہ بھی نہیں بھولیں گے کہ تم اس کے بھائی اور اہل خانہ ہو۔ ہمارا آقا تمہاری مصر میں تشریف آوری کے دن کتنا خوش ہوا تھا، اور ہم اپنے آقا کی خوشی کے دن کتنا خوش ہوئے تھے۔ یہ ملک تمہارا ملک ہے، اور اے سادات، ہم تمہارے لیے اسی طرح ہیں جس طرح اپنے آقا کی زندگی میں ہوا کرتے تھے۔ عرصہ دراز تک بدستور یہی صورتحال برقرار رہی۔ مصر کے باشندوں نے جو کہا تھا اس کا خیال رکھا، اور انہوں نے کنعان والوں کی عظمت کا اعتراف کیا۔ یہی کنعانی جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے عزت اور دولت والے تھے، لیکن اس کے بعد حالات تبدیل ہو گئے، ان کا کردار بگڑ گیا۔ انہوں نے دعوت اللہ یعنی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے کا کام چھوڑ دیا، اور وہ دنیا کی دلدل میں گر گئے۔ لوگ بھی ان کے لیے بدل گئے، وہ انہیں اس نظر سے دیکھنے لگے جس نظر سے ان کے آباء و اجداد کو نہیں دیکھتے تھے۔ وہ بھی عام لوگوں کی مانند ہو گئے، وہ لوگوں سے ممتاز نہ رہے مگر صرف خاندان کے اعتبار سے۔ لوگ اپنے میں سے مالدار کے ساتھ حسد کرنے لگے اور فقیر و محتاج کو حقیر جاننے لگے۔ مصر کے باشندے انہیں اس اجنبی کے روپ میں دیکھنے لگے جو کسی دوسرے شہر سے آیا ہو، جس کا مصر میں کوئی حق نہ ہو۔ مصر کے باشندے یہ نظریہ رکھتے تھے کہ وہی ملک کے اصلی رہائشی ہیں اور مصر صرف مصریوں کا ہے۔ بعض مصریوں کی یہ رائے تھی کہ یوسف ایک اجنبی تھا جو کنعان سے آیا تھا۔ عزیز مصر نے اسے خرید لیا۔ کسی کنعانی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصر پر حکومت کرے۔ بہت سے لوگ یوسف علیہ السلام کی عظمت، شرافت اور احسان کو بھول گئے۔ مصر کے تخت پر بہت سے فرعون جلوہ افروز ہوئے۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے سخت بغض رکھنے لگے۔ مصر کے تخت پر ایک بڑا جابر بادشاہ جلوہ نشیں ہوا۔ وہ بنی اسرائیل کو انبیاء کی اولاد نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ تو مصر کے معزز بادشاہ یوسف کا گھرانہ ہے۔ وہ تو انہیں انسان ہی نہیں سمجھتا تھا جو شفقت، رحم دلی اور انصاف کے مستحق ہوں۔ مصر کے تخت پر ایک بہت ہی جابر ظالم بادشاہ آ بیٹھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی قوم ایک نسل ہے اور بنی اسرائیل ایک دوسری نسل ہے۔ قبطی بادشاہوں کی نسل ہے جو پیدا ہی اس لیے کیے گئے تاکہ وہ حکومت کریں۔ بنی اسرائیل غلاموں کی نسل ہے، وہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے تاکہ وہ خدمت بجا لائیں۔ فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ گدھوں اور چوپایوں جیسا سلوک کرتا، جس سے انسان خدمت تو لیتا ہے لیکن ایک دن کی خوراک کے سوا انہیں کچھ نہیں دیتا۔ فرعون بڑا ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ کہا کرتا تھا میں تمہارا بلند و بالا رب ہوں۔ اسے اپنی بادشاہت، محلات اور طاقت کا گھمنڈ تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کیا مصر کی بادشاہت اور یہ دریا جو میرے ماتحت رواں دواں ہیں میرے نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ گویا کہ وہ بابل کے بادشاہ نمرود کا نائب تھا۔ جب اس سے کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ کسی دوسرے کو اس سے فوقیت دیتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا تھا۔ اس نے لوگوں کو اپنی عبادت اور اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی دعوت دی اور لوگوں نے اس کا کہا مان لیا۔ بنی اسرائیل اس سے باز رہے اس لیے کہ وہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل پر فرعون کی ناراضگی بڑھ گئی۔ ایک قبطی نجومی فرعون کے پاس گیا اور اس نے کہا بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ فرعون یہ سن کر دیوانہ ہو گیا اور اس نے پولیس کو حکم دیا کہ وہ ہر اس بچے کو ذبح کر دے جو بنی اسرائیل کے ہاں جنم لے۔ فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا، جس کو چاہے ذبح کر دے اور جس کو چاہے چھوڑ دے۔ بالکل بکریوں کے مالک کی طرح وہ اپنی بکریوں میں سے جسے چاہتا ہے ذبح کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔
مصر میں پولیس پھیل گئی، وہ تلاش کرنے لگی۔ جب انہیں کسی بچے کے بارے میں معلوم ہوتا کہ اس نے بنی اسرائیل کے ہاں جنم لیا ہے، وہ اسے پکڑتے اور اسے ذبح کر ڈالتے، جس طرح بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جنگل میں بھیڑیے اور شہر میں سانپ اور بچھو تو زندہ ہیں جنہیں کوئی بھی نہیں چھیڑتا، لیکن بنی اسرائیل کے کسی بچے کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ فرعون کی بادشاہت میں زندہ رہے۔ ہزاروں بچے ان کے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ جس دن بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بچہ جنم لیتا، وہ دن ان پر بڑا بھاری ہوتا، وہ دن غم اور آہ بکا کا ہوتا۔ جس دن بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بچہ جنم لیتا، وہ ان کے لیے تعزیت مرثیے کا دن ہوتا۔ عید قربان کی مانند ایک ہی دن میں سینکڑوں بچے ذبح کر دیے جاتے تھے، جس دن کے سینکڑوں بھیڑ بکریاں اور گائیں ذبح کی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقعہ وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ چیز وقوع پذیر ہو جس سے فرعون ڈرتا تھا۔ اس بچے نے جنم لیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی بادشاہت جاتی رہے گی۔ اس بچے نے جنم لیا جس کے بارے میں اللہ نے تقدیر میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو آزادی ملے۔ اس بچے نے جنم لیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ انسانوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائے۔ اس بچے نے جنم لیا جس کے بارے میں اللہ نے تقدیر میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لائے۔ فرعون اور اس کے لشکروں کی امیدوں کے خلاف موسیٰ بن عمران نے جنم لیا۔ موسیٰ علیہ السلام پولیس اور جاسوس پارٹی کی خواہشات کے برعکس 3 ماہ زندہ رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے خوبصورت بچے کے بارے میں خوفزدہ ہو گئی۔ وہ آخر کیوں نہ ڈرتی جبکہ بچوں کا دشمن گھات لگائے ہوئے ہے؟ وہ خوفزدہ کیوں نہ ہوتی جبکہ اس کے خاندان میں ماؤں کی گود سے پولیس 10ویں بچے چھین کر لے گئی تھی؟ یہ بیچاری ماں اب کیا کرے؟ اس خوبصورت بچے کو کہاں چھپائے؟ حالت یہ ہے کہ پولیس کی آنکھیں کوے جیسی تیز اور سونگنے کی صلاحیت چونٹی کے سونگنے کی طاقت جیسی تھی۔ یہاں یہ مسکین ماں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھے اور اسے دریائے نیل میں بہا دے۔ اللہ اکبر! ایک شفیق ماں اپنے بچے کو صندوق میں کیسے رکھے اور اسے دریا میں کیسے ڈالے؟ صندوق میں بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ بچہ صندوق میں سانس کیسے لے گا؟ یہ سب کچھ شفیق ماں نے سوچا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحی پر اعتماد کیا۔ بچے کے لیے صندوق سے بڑھ کر کوئی گھر محفوظ نہیں۔ یہاں پولیس ہر گھر میں موجود ہے اور بچوں کے دشمن گھات لگائے ہوئے تھے۔ پولیس کی کوے کی آنکھیں اور چونٹی کی ناک ہے۔ بیچاری ماں نے ویسے ہی کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا۔ اپنا خوبصورت بچہ صندوق میں رکھا اور اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ شفیق ماں گھبرائی، پھر اس نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ دریائے نیل کے کنارے پر فرعون کے بہت سے محلات تھے۔ وہ ایک محل سے دوسرے محل کی طرف منتقل ہوتا اور دریائے نیل کے کنارے سیر کیا کرتا تھا۔ وہ ایک دن دریائے نیل کے کنارے بیٹھا لطف اندوز ہو رہا تھا اور وہ دریا کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اس کے پاؤں تلے رواں دواں ہے۔ ملکہ مصر بادشاہ کے ساتھ سیر کر رہی تھی، وہ دریائے نیل کو رواں دواں دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں سیر کر رہے تھے۔ اچانک ان دونوں کی نگاہ صندوق پر پڑی جس کے ساتھ دریائے نیل کی موجیں کھیل رہی تھی، گویا کہ موجیں اسے چوم رہی ہیں۔ ملکہ نے کہا، میرے سردار، کیا آپ وہ صندوق دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا، دریائے نیل میں صندوق کہاں سے آ گیا؟
وہ تو कोई लकड़ी है जो नील में गिर गई होगी। नहीं मेरे आका, वो संदूक है। संदूक करीब आ गया। लोगों ने कहा, हाँ हाँ ये संदूक है। बादशाह ने एक खादिम को हुक्म दिया और कहा, इस संदूक को पकड़ो। खादिम गया और इसने संदूक निकाल लिया। संदूक को खोला गया तो इसमें क्या दिखाई दिया कि एक खूबसूरत लड़का मुस्कुरा रहा है। लोग हैरान हुए, हर कोई इसे पकड़ता और देखता है। फिरौन हैरान हुआ और इसे देखा। एक खादिम ने कहा, ये इसराइली लड़का है। बादशाह के लिए लाजिम है कि इसे ज़िबा कर दे। मलका ने इसे देखा, बच्चे की मोहब्बत इसके दिल में घर कर गई। इसे अपने सीने से चिमटाया और इसे चूमा। इसने बादशाह से सिफारिश की और कहा, मेरी और तेरी आंखों की ठंडक बनेगा, इसे कत्ल ना करना। हो सकता है कि ये हमें फायदा दे और इसे हम अपना बेटा बना लें। इस तरह मूसा बिन इमरान फिरौन के महल में दाखिल हुए और वो फिरौन और इसकी पुलिस के ख्वाहिशात के बरअक्स जिंदा व पाइंदा रहे। पुलिस इस इसराइली बच्चे तक रास्ता ना पा सकी, हालांकि इनकी कौवे की आंखें और चूंटी की नाक थी। अल्लाह ने चाहा कि बच्चों का दुश्मन फिरौन एक ऐसे बच्चे की परवरिश करे जिसके हाथों इसकी बादशाहत का खात्मा होगा। बेचारा फिरौन मूसा के बारे में गलती कर बैठा और इसके साथ इसका वजीर हामान और इसका लश्कर भी गलती कर बैठा। जैसा कि कुरान मजीद में मज़कूर है, आले फिरौन ने इसे उठा लिया ताकि वो इनका दुश्मन और इनके लिए गम का बाइस बने। बेशक फिरौन, हामान और इन दोनों के लश्कर खताकार थे। ये नया बच्चा, खूबसूरत बच्चा, महल का खिलौना और घर की खेल बन गया था। हर कोई इसे पकड़ता और चूमता और हर कोई इससे प्यार करता और इसकी तारीफ करता, इसलिए कि मलका इससे बहुत ही मोहब्बत करती थी। महल की रानियां इससे क्यों ना प्यार करती और महल के खादिम भला इससे क्यों प्यार ना करते। हर कोई इसे पकड़ता है और चूमता है, इसलिए कि बच्चा खूबसूरत है। मलका ने एक दूध पिलाने वाली को तलब किया ताकि वो इसे दूध पिलाए। वो आई, इसने बच्चे को पकड़ा, लेकिन बच्चा रोने लगता है और दूध पीने से इनकार कर देता है। मलका ने एक दूसरी दाया को तलब किया। वो हाजिर हुई, इसने बच्चे को पकड़ा, लेकिन बच्चा रोता है और दूध पीने से इनकार कर देता है। इसी तरह तीसरी, चौथी और पांचवी को तलब किया, लेकिन बच्चा बदस्तूर रोता है और दूध पीने से इनकार करता है। बड़े ही ताज्जुब की बात है, बच्चा दूध क्यों नहीं पीता, वो रोता क्यों है। दूध पिलाने वाली दाइयों ने बहुत कोशिश की कि बच्चा दूध पी ले ताकि मलका खुश हो और वो इससे इनाम हासिल करें, लेकिन अल्लाह ने इस पर दूध पिलाने वाली दाइयों को हराम करार दे दिया। बच्चा महल की गुफ्तगू और घर का शुगल बन गया। बातें यूं होने लगी, मेरी बहन, क्या तूने इस नए बच्चे को देखा है? हाँ, मैंने इसे देखा है। बच्चा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बच्चा बड़ा अजीबो गरीब है, आम बच्चों जैसा नहीं। वो दूध ही नहीं पीता। जब कोई दूध पिलाने वाली इसे पकड़ती है, वो रो देता है और इनकार कर देता है। बेचारा जिंदा कैसे रहेगा, ये तो मर जाएगा। हाँ, बहुत दिन हो गए इसने दूध नहीं पिया। शफीक माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा, मेरी बेटी जा, अपने भाई को देख, शायद वो जिंदा हो। अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि वो बच्चे को मेरी तरफ लुटाएगा और वो इसकी हिफाजत करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन गई और अपने भाई को तलाश करने लगी। इसने महल में लोगों को एक खूबसूरत बच्चे के बारे में बातें करते हुए सुना। ये रानी गई, खड़ी हुई, महल में औरतों की बातें सुनने लगी। कुछ यूं बातें हो रही थी, क्या वो दूध पिलाने वाली आ गई जिसे मलका ने आसमान से बुलाया है? हाँ मेरी रानी, लेकिन बच्चे ने इनकार कर दिया और इसका दूध भी नहीं पिया। अरे बाबा, इस बच्चे का क्या बनेगा? शायद ये छठी दाया है जिसको मलका ने आजमाया। हाँ, कहते हैं कि ये निहायत साफ सुथरी दूध पिलाने वाली खातून है। हर बच्चा इसका दूध पी लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने ये बात सुनी, बड़े अदब और नरमी से कहा, मैं एक खातून को जानती हूँ जो शहर में रहती है, बच्चा इसका दूध जरूर पी लेगा। एक औरत ने कहा, मैं नहीं मानती, हमने 6 दूध पिलाने वाली खवातीन को आजमा लिया है, लेकिन बच्चे ने दूध नहीं पिया।
दूसरी ने कहा, भला हम सातवीं को क्यों ना आजमाएं, इसमें क्या हर्ज है। ये खबर मलका तक पहुंची। इसने लड़की को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ और इस खातून को अपने साथ ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा आई और मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी खिदमत में पेश किया। बच्चा खातून को चिमट गया और इसने दूध पीना शुरू कर दिया, गोया कि वो इसका मुंतजिर था। वो दूध क्यों ना पीता, ये इसकी शफीक माँ थी। वो दूध क्यों ना पीता, वो 3 दिन से भूखा था। मलका हैरान हुई, महल वाले हैरान हुए। फिर उनको शक गुजरा और कहा, इस बच्चे ने इस औरत को कबूल क्यों किया? क्या ये इसकी माँ है? मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा, मेरे आका, मैं एक खुशबूदार और उम्दा दूध वाली खातून हूँ। हर बच्चा मुझे कबूल कर लेता है। फिरौन ये बात सुनकर खामोश हो गया और इसका मुआवजा लगा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा अपने घर वापस आई और इसकी गोद में मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। जैसा कि कुरान मजीद में मज़कूर है, हमने इसे इसकी माँ की तरफ लौटा दिया ताकि इसकी आंख ठंडी हो और वो गमज़दा ना हो, ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने दूध की मुद्दत पूरी कर दी तो इसे लेकर महल की तरफ वापस आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने बादशाह के महल में परवरिश पाई, जिस तरह बादशाहों के बेटे परवरिश पाते हैं। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के दिल से बादशाहों और मालदारों की हैबत जाती रही। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखा कि फिरौन और इसके अहले खाना किस तरह नाज़ो नखरे से रहते हैं। बनी इसराइल कैसे मुशक्कत उठाते हैं ताकि फिरौन और इसके अहले खाना खुशहाली के दिन बसर करें। बनी इसराइल कैसे भूखे रहते हैं ताकि फिरौन और इसके अहले खाना खूब पेट भरकर खाएं, और वो बनी इसराइल के साथ गधों और चुपाओं जैसा सलूक करते हैं और इनसे कैसे खिदमत लेते हैं और इन्हें बुरा अजाब क्यों कर चखाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम सुबह शाम ये सब कुछ देखते और खामोश रहते, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम इस सूरत हाल से नाराज थी। भला इसकी कौम और खानदान की तजलील इसे नाराज क्यों न करती? आखिर वो अंबिया के बेटे हैं और इज्जत वालों के बेटे हैं। बनी इसराइल का गुनाह क्या है? क्या वो कुबती नहीं है? क्या वो कुनआन के बशिंदे हैं? ये तो कोई जुर्म नहीं, ये तो कोई गुनाह नहीं। जब मूसा अलैहिस्सलाम तवाना जवान हुए तो अल्लाह ताला ने इसे हुक्म और इल्म अता किया। मूसा अलैहिस्सलाम जालिमों से नाराज होते थे और इन्हें नापसंद करते थे। कमजोरों और मुस्लिमों से मोहब्बत करते और इनकी मदद करते थे, और हर नबी ऐसे ही करता है। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के शहर में दाखिल हुए। लोग खेल कूद में मसरूफ थे। इन्होंने देखा कि 2 आदमी लड़ रहे हैं। एक बनी इसराइल में से है और दूसरा बनी इसराइल के दुश्मन कुब्तियों में से है। इसराइली चीखा और इसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी मदद के लिए बुलाया और कुब्ती की शिकायत की। मूसा अलैहिस्सलाम गज़बनाक हुए, कुब्ती को मुक्का मारा और ये मार फैसला कुन साबित हुई। कुब्ती मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत शर्मिंदा हुए और पहचान गए कि ये शैतान का काम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर तौबा की और रुजू किया, और इसी तरह हर नबी करता है, जैसा कि कुरान मजीद में मज़कूर है। फरमाया, ये शैतान का काम है, वो कुल्लम खुल्ला गुमराह करने वाला दुश्मन है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये इरादा नहीं किया था कि वो कुब्ती को कत्ल करे, बल्कि सिर्फ इसे मारा, और ये मार फैसला कुन साबित हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ की और कहा, बेशक अल्लाह ने मुझ पर फजलो करम किया और मुझे बख्श दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, ये एहसान जो तूने मुझ पर किया है, इसके बाद मैं मुजरिमों का हरगिज मददगार नहीं बनूंगा। वो शहर में खौफजदा हुए इंतजार करने लगे और डरने लगे कि कब फिरौन की पुलिस आएगी। इनकी कौवे की आंखें और चूंटी की नाक है। वो खौफजदा हुए और इंतजार करने लगे कि पुलिस कब आएगी और इसे जाबर बादशाह के पास ले जाएगी। पुलिस ने फिरौन के खादमों में से एक कुब्ती मकतूल को देखा। इन्होंने कातिल को तलाश किया, लेकिन पुलिस वाले इस तक रसाई हासिल ना कर सके। कातिल के बारे में इन्हें कौन बताएगा? ये बात तो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम और इस्राएली ही जानते हैं। मकतूल तो शहर की गुफ्तगू और शुगल बन गया। हर एक इसके बारे में बातें करता है, लेकिन कोई भी तो कातिल को नहीं जानता।
فرعون غضبناک ہوا اور اس نے پولیس سے کہا تم پر لازم ہے کہ قاتل کی تلاش کرو۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام اس اسرائیلی کو ایک دوسرے قبطی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا دیکھتے ہیں۔ اسرائیلی کو شرم نہ آئی، وہ چیخا چلایا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ذلیل آدمی ہو، کیا تو ہر روز لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں ہی مصروف رہے گا اور یوں ہی چیختا چلاتا رہے گا اور مجھے مدد کے لیے بلاتا رہے گا؟ کیا میں تیری مدد کرتا رہوں گا؟ تو کھلم کھلا گمراہ شخص ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ قبطی کو تھوڑا سا ادب سکھلائے تو ان دونوں کی طرف آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھا اور لعن ملامت سنی اور وہ ڈر گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے ماریں گے اور یہ مار بھی فیصلہ کن ثابت ہوگی، جیسا کہ آپ نے قبطی کو مارا تھا اور وہ مار فیصلہ کن ثابت ہوئی تھی۔ اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے جس طرح کل ایک جان کو قتل کیا تھا؟ تو ملک میں جابر بننا چاہتا ہے اور تو نہیں چاہتا کہ نیکی کرنے والوں میں سے ہو۔ یہاں قبطی نے پہچان لیا کہ موسیٰ ہی کل کا قاتل ہے۔ قبطی گیا اور اس نے پولیس کو اطلاع دی کہ موسیٰ ہی قاتل ہے۔ یہ اطلاع فرعون تک پہنچی تو وہ ناراض ہوا اور اس نے کہا کیا وہ محل کا پروردہ نوجوان اور بادشاہ کا لے بالغ؟ لیکن اللہ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی پولیس کے شر سے بچ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ وہ قبطی کو قتل کر دے، بلکہ انہوں نے صرف ایک کڑ سیدھ کیا جو فیصلہ کن ثابت ہوا۔ لیکن فرعون اور اس کی پولیس اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عذر قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ فیصلہ طے کر لیا تھا کہ فرعون کی حکومت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ بات طے کر دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی جائے۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بندوں کی پوجا سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نکال لے جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہوگا جبکہ ان تک ظالم پولیس کے ہاتھ پہنچ جائیں؟ فرعون کے آدمی اور وزراء آپس میں یہ مشورہ کرتے تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پختہ ارادہ کیے ہوئے تھے۔ ایک شخص یہ سب کچھ سنتا تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو پہنچاتا تھا۔ وہ بھاگم بھاگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اسے اطلاع دی اور کہا آپ یہاں سے نکل جائیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وہ وہاں سے ڈرتے ہوئے اور سہمے ہوئے نکل گئے اور عرض کی اے میرے پروردگار، ظالم قوم سے تو مجھے بچا لے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہاں جائیں؟ مصر تو سارے کا سارا فرعون کی مملکت ہے۔ فرعون کی پولیس گھات لگائے ہوئے ہے، ان کی کوے کی آنکھیں اور چونٹی کی ناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ ایک عربی ملک مدین چلے جائیں، وہاں تک فرعون کا ہاتھ نہیں پہنچے گا۔ مدین ایک دیہاتی علاقہ ہے، اس میں مصر جیسی تہذیب و شہریت نہیں ہے، لیکن وہ خوشحال ملک ہے اس لیے کہ وہ فرعون کی پہنچ سے دور ہے۔ وہ خوشحال اور آزاد ملک ہے اس لیے کہ وہ فرعون کے حکم کے ماتحت نہیں ہے۔ آزادی اور عدل و انصاف کے ہوتے ہوئے دیہاتی زندگی کس قدر خوشگوار ہے، بندگی اور ذلت کے ہوتے ہوئے شہری زندگی کس قدر بدبختی اور دشواری کی علامت ہے۔ یہاں پہ ہر ایک کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ فرعون کے غلبے اور ڈانٹ ڈپٹ سے خوفزدہ نہیں۔ یہاں پہ ہر ایک اس حالت میں رات گزارتا ہے کہ وہ فرعون کی پولیس اور اس کے شر سے نہیں ڈرتا۔ یہاں پہ نہ ہی بیٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا ارادہ کیا۔ مصر سے وہ ڈرتے ہوئے اور ہر طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے نکلے کہ کوئی اس کے پیچھے نہ لگ جائے، لیکن پولیس سو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، اللہ کو پکارتے ہوئے اور اس سے مدد طلب کرتے ہوئے نکلے۔ قرآن مجید میں بیان ہے جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو عرض کی امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، نہ وہ کسی کو پہچانتے تھے اور نہ ہی کوئی اسے پہچانتا تھا۔ رات کو وہ کس کے پاس ٹھہریں گے اور رات کہاں گزاریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، لیکن انہوں نے یقین کیا کہ اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں ایک کنواں تھا،
جہاں پہ لوگ اپنی بکریوں اور مویشیوں کو پانی پلاتے تھے، وہاں آپ نے دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریاں روکے کھڑی ہیں اور وہ دونوں انتظار کر رہی ہیں کہ لوگ پانی پلا لیں تاکہ بعد میں وہ دونوں بھی اب پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، چونکہ ان کے دل میں ایک شریف انسان جیسی ہمدردی اور ایک رحم دل باپ جیسی شفقت موجود تھی۔ آپ نے کہا، تم دونوں پانی کیوں نہیں پلاتی؟ ان دونوں نے کہا، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں جب تک کہ یہ لوگ نہ پلا لیں، اس لیے کہ یہ توانا ہے، اور ہم کمزور اس لیے کہ وہ مرد ہے اور ہم عورتیں۔ گویا کہ دونوں نے یہ بات جان لی کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے ضرور یہ سوال کریں گے، تمہارے گھر کا کوئی مرد پانی کیوں نہیں پلاتا؟ لہٰذا انہوں نے پہلے ہی یہ کہہ دیا، ہمارا باپ بہت برا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک شریف انسان کی ہمدردی نے جوش مارا، ان دونوں کی جگہ بکریوں کو پانی پلایا، وہ دونوں چلی گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہاں جائیں؟ رات کو وہ کہاں ٹھہرے؟ وہ رات کہاں گزارے؟ وہ کسی کو نہیں جانتے اور نہ ہی کوئی اسے جانتا ہے۔ قرآن مجید میں بیان ہے، پھر آپ نے سائے کی طرف رخ کیا اور عرض کی، میرے پروردگار، جو کچھ تو میرے لیے اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ دونوں لڑکیاں وقت سے پہلے گھر پہنچی تو ان کے باپ نے تعجب کیا اور ان دونوں سے سبب پوچھا۔ آپ نے ان دونوں سے کہا، میری بیٹیوں، تم آج جلدی کیسے آ گئی؟ تم آج وقت سے پہلے کیسے پہنچ گئی؟ دونوں رانیوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک شریف مرد کو بھیج دیا جس نے ہماری جگہ بکریوں کو پانی پلا دیا۔ شیخ نے تعجب کیا اور وہ پہچان گئے کہ یہ کوئی اجنبی آدمی ہے، اس لیے کہ آج تک کسی نے بھی ان پر رحم نہیں کھایا تھا۔ شیخ نے کہا، تم دونوں اس شخص کو کہاں چھوڑ آئی؟ دونوں نے کہا، ہم نے اسے اس کی جگہ پہ چھوڑا، وہ ایک اجنبی شخص ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ شیخ نے کہا، میری بیٹیوں، تم نے اچھا نہیں کیا، ایک اجنبی شخص نے ہم پر احسان کیا، شہر میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ رات کہاں ٹھہرے گا، وہ رات کہاں بسر کرے گا؟ اس کی مہمان نوازی کا ہم پر حق ہے، اس کے احسان کا بدلہ دینا ہم پر لازم ہے۔ تم میں سے ایک جائے اور اسے اپنے ہمراہ لے آئے۔ ان میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرم و حیا کی تصویر بنی ہوئی چل کر آئی۔ اس نے کہا، میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہماری جگہ پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور اس کی جگہ بنا دی ہے، تو آپ نے جانے سے انکار نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے آگے آگے ہو لیے تاکہ آپ کی نظر اس پر نہ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام معزز انسان کی طرح چلے۔ جب آپ شیخ کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کا نام، وطن اور حالات پوچھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے بارے میں اطلاع دی اور اپنی کہانی بیان کر دی۔ شیخ نے یہ سب کچھ صبر اور سکون سے سنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کہانی ختم کی تو فرمایا، ڈرو نہیں، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ایک معزز مہمان کی طرح رہے، بلکہ انہوں نے اپنے طرز عمل سے ان کے ہاں پیارے بیٹے کی جگہ بنا لی۔ ایک روز رانی نے اپنے باپ سے بڑے ہی واضح اور پاکیزہ انداز میں کہا، ابا جان، اسے اپنے ہاں مزدوری پہ رکھ لیں، بلا شبہ یہ جسے آپ مزدوری پہ رکھیں گے طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی۔ شیخ نے کہا، میری بیٹی، اس کی طاقت کا تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا، جہاں تک اس کی طاقت کا سوال ہے، اس اکیلے نے کنویں کا وہ ڈھکنا اٹھا دیا جسے پوری جماعت مل کر اٹھاتی ہے، اور جہاں تک اس کی امانت و دیانت کا تعلق ہے، یہ میرے آگے آگے چلا اور سارے راستے میں اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ مزدور اور خادم کے لیے ضروری ہے کہ طاقتور بھی ہو اور دیانتدار بھی۔ اگر وہ طاقتور نہیں ہوگا تو کام میں کمزور رہے گا، اور اگر وہ دیانتدار نہیں ہوگا تو اس کی طاقت اس کی خیانت کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ رانی کی بات شیخ کی دلی خواہش کے مطابق تھی، لیکن اس مسئلے کے بارے میں انہوں نے ایک والد کی طرح سوچا۔ اس مسئلے کے بارے میں انہوں نے ایک دانشور شیخ کی طرح غور و فکر کیا۔ شیخ نے اپنے دل میں کہا، اس نوجوان سے بڑھ کر اور کون زیادہ مستحق ہوگا کہ وہ میرا داماد بنے۔
مجھے دنیا میں اس نوجوان سے زیادہ افضل کہاں سے ملے گا؟ مدین میں تو میں اس لائق کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ شاید اللہ اس نوجوان کو میرے پاس لایا ہے تاکہ وہ میرا داماد اور معاون بن جائے۔ آپ نے بڑے وقار، شفقت اور حکمت کے انداز میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں ان دونوں میں سے اپنی ایک بیٹی کی شادی تجھ سے کر دوں، اس شرط پر کہ 8 سال تو میرا کام کرے گا، یہی تیرا مہر ہوگا۔ یہ 8 سال یہاں گزارنے ضروری ہوں گے، اگر اپنی جانب سے 10 پورے کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ میں آپ کو کسی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، آپ مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ شیخ کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ نوجوان اس کی بیٹی لے کر چلا جائے گا اور وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ شیخ نے خیال کیا کہ نوجوان کو آزمائے، یہاں تک کہ جب مطمئن ہو جائے تو اسے الوداع کہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس معاہدے پر اتفاق کیا اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے مدین کی طرف لایا ہے اور شیخ کی طرف بھیجا اور اس نے دل میں شفقت اور محبت ڈالی۔ فرمایا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حکمت اور دانائی کے ذریعے ارادہ کیا کہ وہ اپنے لیے اختیار کا حق محفوظ رکھیں، شاید کہ وہ اکتا جائیں۔ تو فرمایا، دونوں میں سے کوئی سی مدت بھی گزاروں تو مجھ پر کوئی قدغن نہ ہوگی۔ جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کارساز ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی تو اپنے اہل کو لے کر چلے۔ شیخ کو الوداع کہا اور شیخ نے اسے الوداع کیا اور اسے دعا دی، اے میرے بیٹے اللہ برکت دے۔ اچھا بیٹی، اللہ کے حوالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ رات سرد اور اندھیری تھی، لیکن صحرا میں آگ کہاں؟ وہ دونوں کیا کریں گے جبکہ وہ آگ نہیں پائیں گے جس سے گرمی حاصل کریں، جبکہ وہ روشنی نہ پائیں گے جس سے وہ راستہ تلاش کر سکیں۔ بہرحال دونوں چلے جا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام آگ تلاش کر رہے ہیں۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے اہل سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ محسوس کی ہے، شاید میں اس کا انگار تمہارے پاس لا سکوں یا آگ کی اطلاع پا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف شوق کے دوش پر سوار چلے۔ جب اس کے پاس آئے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم طویٰ نامی مقدس وادی میں ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور اس کی طرف وحی کی، میں نے تجھے چن لیا ہے، غور سے سنو جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جسے وہ اٹھائے رکھتے تھے اور اس سے مدد لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی وضاحت اور سادگی سے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تفصیل کے ساتھ اس لاٹھی کے فوائد شمار کرنے لگے، اس لیے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں اور باتیں ذرا لمبی ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میں اپنے لیے دیگر بہت سے کام بھی لیتا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے زمین پر پھینک دو۔ آپ نے اسے زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن کر لہرانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پہلی شکل میں لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسری نشانی عطا کی گئی، یہ سفید ہاتھ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا ہاتھ اپنے بازو کے ساتھ ملاؤ، یہ سفید بغیر کسی عیب کے نکلے گا، یہ ایک دوسری نشانی ہے۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا کام شروع کرے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا تھا۔ فرعون نے ملک میں تہلکہ مچا دیا، بلا شبہ فرعون نے ملک میں فساد برپا کر دیا۔ فرعون کی قوم نے اللہ کا انکار کر دیا۔ فرعون کی قوم نے ملک میں فساد برپا کر دیا۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائے، بلا شبہ وہ فاسق قوم تھی۔
لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف کیسے جاتے اور ظالم کا سامنا کیسے کرتے؟ اس نے کل ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا اور کل ابھی دور نہ تھی وہ مصر سے ڈرتے ہوئے نکلے تھے۔ پولیس اور محل والے اسے پہچانتے تھے۔ کہا، میرے رب، میں نے ان کے ایک فرد کو قتل کیا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس کی زبان میں لکنت ہے، لیکن اللہ یہ سب کچھ جانتا تھا اور اس سب کچھ کے باوجود چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جائیں۔ اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ عرض کی، میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، میرا سینہ تنگ ہے، میری زبان چلتی نہیں، میرے ساتھ ہارون کو بھیجیے، ان کا میرے ذمے ایک جرم بھی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، تم دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اسے کہو ہم رب العالمین کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو فرعون کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے ساتھ ایک حد تک نرم رویہ اختیار کرنے کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا، تم دونوں اس سے نرم بات کرنا، شاید کہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور اس کی مجلس میں کھڑے ہوئے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے لگے۔ ظالم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرأت سے غضبناک ہوا اور بڑے طمطراق اور تکبر سے کہنے لگا، اے نوجوان، تم کون ہو کہ میری مجلس میں کھڑے ہو کر مجھے نصیحت کرنے لگے ہو؟ کیا تو وہی لڑکا نہیں جسے ہم نے دریا سے پکڑا تھا؟ کیا بچپن میں ہم نے تیری تربیت نہیں کی اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہم میں گزارے؟ تم نے جو کارنامہ سر انجام دیا سو دیا اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی باتوں سے ناراض نہ ہوئے، نہ اسے جھٹلایا، نہ انکار کیا اور نہ ہی کوئی معذرت کی، بلکہ بڑی وضاحت اور وقار کے ساتھ جواب دیا، میں نے وہ اس وقت کیا تھا جبکہ میں بھٹکا ہوا راہی تھا۔ جب میں نے تم سے خطرہ محسوس کیا تو میں یہاں سے بھاگ گیا۔ میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے اس نے رسولوں کی لڑی میں پڑو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو مجھے تربیت کا احسان جتلاتا ہے، لیکن تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں تیرے ہاتھ کیوں لگا؟ تیرے لیے کیسی ممکن ہوا کہ تو میری تربیت کرے؟ اگر تو بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہ دیتا، میری امی مجھے دریائے نیل میں نہ ڈالتی اور میں تیرے ہاتھ نہ لگتا۔ کیا یہ ایک ایسی نعمت نہیں ہے جو شمار کی جائے اور جس کا تذکرہ تیرے ظلم اور سختی کے پہلو میں کیا جائے؟ تو نے میری ساری قوم کے ساتھ گدھوں اور چپایوں جیسا سلوک کیا ہے۔ تو انہیں کتوں کی مانند ڈانٹ ڈپٹ پلاتا رہا، تو انہیں برا عذاب چکھاتا رہا۔ یہ تیری کون سی عظمت ہے کہ تو نے ان کے ایک بچے کی کفالت کی، اور وہ بھی جہالت اور غلطی کی بنا پر ہوئی؟ یہ کوئی احسان ہے جو تو مجھے جتلا رہا ہے؟ تو نے تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا۔ فرعون عاجز آ گیا اور اس نے کوئی جواب نہ پایا۔ اس نے ارادہ کیا کہ گلو خلاصی کرائے تو کہا، یہ رب العالمین کیا ہے جس کا میں تجھے تذکرہ کرتے ہوئے سنتا ہوں؟ فرمایا، آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اس سب کا پروردگار، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون اس جواب سے غضبناک ہوا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اہل مجلس بھی غضبناک ہوں اور تعجب کا اظہار کریں۔ اس نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، کیا تم سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے بات کو ختم نہ کیا بلکہ فرعون پر ایک دوسری چوٹ لگائی۔ فرمایا، تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب۔ فرعون کا غصہ شدید ہوا اور وہ صبر نہ کر سکا۔ اس نے کہا، بلا شبہ تمہارا رسول جسے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کو ختم نہ کیا بلکہ فرعون پر ایک اور تیسری چوٹ لگائی۔ فرمایا، مشرق و مغرب اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان کا رب، اگر تم سمجھو تو۔ فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کڑوے کسیلے موضوع سے ہٹا کر کسی اور بات میں مشغول کر دے۔ فرعون نے چاہا کہ وہ اپنی حاشیہ نشینوں کے غصے کو بھڑکائے، تو اس نے کہا، پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟
فرعون نے اپنے دل میں کہا، جب موسیٰ کہے گا کہ وہ حق پر تھے، میں کہوں گا وہ تو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب موسیٰ یہ کہے گا کہ وہ گمراہی اور حماقت میں مبتلا تھے، تو اہل مجلس ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ موسیٰ نے ہمارے باپ دادا کو گالی دی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون سے زیادہ عقل مند تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے نور کے راستے پر تھے۔ آپ نے فرمایا، اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے۔ میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایسی باتیں فرمانے لگے جس سے وہ نہ راہ فرار اختیار کر سکتا ہے اور نہ غلو خلاصی کرا سکتا ہے۔ فرمایا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی اتارا۔ فرعون یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا اور کسیانہ ہوا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اب وہ کیا کہے۔ اس نے وہی کہا جو بادشاہ ایسے وقت میں کہتے ہیں جب وہ عاجز آ جاتے ہیں اور غضبناک ہوتے ہیں۔ اس نے کہا، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قیدی بنا دوں گا۔ جب فرعون نے اپنا تیر چھوڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اس کی طرف اللہ کا تیر چلائیں۔ فرمایا، کیا میں لاؤں تیرے پاس ایک واضح چیز؟ اس نے کہا، لاؤ اگر تم سچے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اچانک ایک کھلم کھلا اسلحہ بن گئی۔ اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید دکھائی دیا۔ فرعون کو ایک بات سوجی جو وہ اپنے ہم نشینوں سے کہے۔ اس نے اپنے ارد گرد سرداروں سے کہا، یہ ایک عالم جادوگر ہے۔ اہل مجلس نے اتفاق کیا اور کہا، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا جب حق بات تمہارے پاس آئے تو تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک دوسرا تیر پھینکا تو کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمارا اس سے رخ پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور ملک میں تم دونوں کی بڑائی تسلیم کر لی جائے؟ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ فرعون نے ارادہ کیا کہ سرداروں کو موسیٰ سے خوف زدہ کرے، جیسا کہ بادشاہ کیا کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا، موسیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے۔ اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ سرداروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی مملکت کے جادوگروں کو اکٹھا کرے اور ان کے ذریعے موسیٰ پر تیر آزمائی کرے۔ ایسا ہی ہوا۔ مملکت مصر میں اعلان کر دیا گیا، خبردار، جو جادو کو جانتا ہے وہ بادشاہ کے پاس حاضر ہو جائے۔ ملک کے تمام کونوں میں سے ہر کونے سے جادوگر اکٹھا ہو گئے۔ آرائش و نمائش کا دن مقرر کر دیا گیا۔ لوگوں سے کہا گیا، کیا تم اکٹھے ہوگے؟ شاید کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب آ گئے۔ تم لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنے گھروں سے چاشت کے وقت نکل رہے ہیں اور میدان کی طرف گروہ در گروہ چلے جا رہے ہیں۔ میدان کی طرف بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں چلے جا رہے ہیں۔ گھر میں بیمار اور معذور کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ قصبے میں آج تجھے جادو اور جادوگروں کے ناموں کے علاوہ کوئی دوسری بات سنائی نہیں دے گی۔ باتیں کچھ یوں ہو رہی تھی، کیا اسوان کا بڑا جادوگر بھی آ گیا؟ ہاں، اکثر اور میزا کے مشہور جادوگر آ گئے۔ بھائی جان، تمہارا کیا خیال ہے، آج کون غالب آئے گا؟ مصر نے آج اپنے جگر گوشے پھینک دیے ہیں، کیا کوئی ان پر غلبہ حاصل کر سکے گا؟ موسیٰ اور اس کا بھائی اس پر کیسے غلبہ حاصل کر سکیں گے؟ ان دونوں نے جادو کہاں سے سیکھا؟ موسیٰ نے بادشاہ کے محل میں پرورش پائی، پھر وہ مصر سے ڈرتے ہوئے نکل گیا۔ کئی سال مدین میں رہا۔ انہوں نے جادو کہاں سے سیکھ لیا؟ کیا مصر میں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا مدین میں؟ ہم نے وہاں اس کے بارے میں سنا ہی نہیں۔ بنی اسرائیل آئے، وہ نا امیدی و امید کی کشمکش میں تھے۔ شاید نا امیدی زیادہ غالب تھی۔ اللہ ابن عمران پر رحم کرے، اللہ بنی اسرائیل کی مدد کرے۔ جادوگر آئے اور وہ بڑے طمطراک اور فخری انداز میں سامنے آئے۔ رنگا رنگ لباس میں وہ نمودار اس طرح ہوئے کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں اٹھائے ہوئے نکلے۔ وہ نمودار ہوئے ہنس رہے ہیں اور اکڑفو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، آج کا دن فن کے اظہار کا دن ہے۔ آج بادشاہ ہمارا کارنامہ دیکھے گا، آج قوم ہماری عظمت کو دیکھے گی۔
جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں اجر ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، بائیں صورت تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ بادشاہوں کا انعام یہی ہوتا ہے، بادشاہوں کی عطا یہی ہوتی ہے، اسی سے مردوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اسی سے جوان مردوں کو شکار کیا جاتا ہے۔ جادوگر فرعون کے وعدے مواعید سے خوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔ انہوں نے میدان میں اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دی اور کہا فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آ کر رہیں گے۔ لوگوں نے عجب تماشا دیکھا، سانپ میدان میں دوڑ رہے ہیں، لوگ دہشت زدہ ہوئے اور وہ پیچھے کی طرف پلٹے اور شور مچایا سانپ سانپ، عورتیں چلائی، بچے روئے، میدان میں شور و غل مچا، سانپ سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، سبھی حیران ہوئے۔ ان کی رسیاں اور لاٹیاں جادو کے اثر سے یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف کا کھٹکا محسوس ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام آخر کیوں نہ ڈرتے؟ یہ آزمائش کا دن تھا۔ امتحان کے وقت انسان کو عزت ملتی ہے یا رسوائی۔ اگر جادوگر غالب آ جاتے ہیں، اللہ ایسا مقدر میں نہ کرے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام مغلوب ہو جاتے ہیں، اللہ ایسا نہ کرے۔ کیا ہوگا؟ اللہ کی پناہ، موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ صرف ایک آدمی کا غلبہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بادشاہ کے سامنے دین کا غلبہ ہوگا، بلکہ وہ باطل کے سامنے حق کا غلبہ ہوگا۔ اللہ بھلا کرے، اللہ خیر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دلایا اور فرمایا ڈرو نہیں، تم ہی غالب آؤ گے۔ جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، یہ نگل لے گا اس سب کچھ کو جو انہوں نے کیا۔ انہوں نے جو کیا وہ جادوگر کی ایک تدبیر ہے۔ جادوگر جو بھی لاتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم جادو لائے ہو اللہ اسے عنقریب جھٹلا دے گا۔ اللہ فساد برپا کرنے والوں کے عمل کو درست نہیں کرتا۔ اللہ اپنی باتوں کے ذریعے حق کو سچ کر دیتے ہیں، اگرچہ اس بات کو مجرم ناپسند کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ نگلنے لگی، جو وہ تو مار باندھ رہے تھے حق ثابت ہو گیا اور جو وہ کر رہے تھے باطل ہو گیا۔ جادوگر دہشت زدہ ہوئے اور غصیانے ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم جادو اور اس کی اصل کو جانتے ہیں، ہم جادو اور اس کی اقسام کو جانتے ہیں، ہم فن کے استاد ہیں اور ہم فن کے امام ہیں۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو ہم جادو کا مقابلہ جادو سے کرتے اور فن کو فن سے ٹکراتے، لیکن ہمارا فن اس کے سامنے ماند پڑ گیا اور پگھل گیا ہے، جس طرح شبنم دھوپ کے سامنے پگھل جاتی ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یقیناً یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ جادوگر مان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور اللہ نے اسے معجزہ عطا کیا ہے۔ وہ چیخنے لگے اور انہوں نے شور مچا دیا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ جادوگر سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون کی دیوانگی میں اضافہ ہوا۔ فرعون کھڑا ہوا اور بیٹھا، چہکا اور کرکا۔ بیچارہ فرعون اس دلدل میں گر گیا جس کی اسے امید نہ تھی۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ جادو کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے، لیکن جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بن گئے۔ اس نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے روکے، تو جادوگر آئے اور پہلے مومن بنے۔ اس کے تیر اسی کی طرف پلٹ آئے۔ فرعون کا نظریہ تھا کہ وہ اسی طرح عقلوں کا بادشاہ بھی ہے جس طرح کہ وہ جسموں کا بادشاہ ہے۔ اس کی دلوں پر بھی حکمرانی ہے جس طرح کہ اس کی زبانوں پر حکمرانی ہے۔ مصر میں کسی کو اختیار حاصل نہیں کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی نظریہ اپنائے یا کسی چیز پر ایمان لائے۔ اس نے بڑے تکبر سے کہا تم اس پر ایمان لے آئے پہلے اس سے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ فرعون نے ان پر بادشاہوں کے تیروں میں سے ایک تیر پھینکا تو کہا یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا۔ ان کی طرف ایک دوسرا تیر پھینکا اور کہا یہ تمہاری ایک چال ہے جو تم نے شہر میں چال چلی تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، عن قریب تم جان لو گے۔
फिर एक तीसरा जहरीला तीर इनकी तरफ फेंका। ये बादशाहों के तर्कश में आखिरी तीर होता है। मैं तुम्हारे हाथ पांव मुख्तलिफ सिमत में काट दूंगा और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। मोमिनों ने तमाम तीर ईमान और सब्र की ढाल पर सह लिए और कहा, कोई बात नहीं, हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं। हमें लालच है कि हमारा रब हमारी खताओं को बख्श दे, ये कि हम पहले मोमिन ठहरे। इन्होंने ईमान और जुर्रत से कहा, हम अपने रब पर ईमान ले आए ताकि वो हमारी खताओं को बख्श दे। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा अहमियत दी और इसकी नींद उड़ गई। फिरौन को खाना और पानी अच्छा नहीं लगता है। दूसरों ने भी इसके गुस्से को भड़काया और कहा, क्या तू मूसा और इसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा ताकि वो जमीन में फसाद बर्पा करे और वो तुझे और तेरे खुदाओं को छोड़े रखे। फिरौन नाराज हुआ और भड़का। इसने कहा, हम इनके बेटों को कत्ल कर देंगे और इनकी औरतों को जिंदा रहने देंगे। बेशक हम इन पर गालिब हैं। फिर उन्होंने इरादा किया कि बनी इसराइल और अहले मिस्र को मूसा अलैहिस्सलाम से हर हीले रोके रखे। फिर उन्होंने अपनी कौम में ऐलान किया और कहा, ऐ मेरी कौम, क्या ये मुल्क मिस्र और ये दरिया जो मेरे मातहत चलते हैं मेरे नहीं? क्या तुम देख नहीं रहे हो? क्या मैं बेहतर हूँ इस शख्स से जो जलील है और खुलकर बात भी नहीं कर सकता? फिर उन्होंने बड़ी नरमी और बुर्दबारी से कहा, ऐ सरदारान कौम, मैं अपने अलावा तुम्हारा मबूद किसी को नहीं जानता। गोया इसने बहुत तहकीक की, बहुत सोचा और अपनी कौम को नसीहत की और हमाकतो दीवानगी की हालत में कहा, ऐ हमान, मेरे लिए ईंटें तैयार करो और एक ऊंचा महल बनाओ। मुमकिन है कि मैं वहां से मूसा के मबूद को झांक सकूं। मैं इसे झूठा ख्याल करता हूँ। फिरौन तो बड़ा दूर रहा, वो तो बादलों तक न पहुंच सका। चांद तो दरकिनार, वो तो चांद तक न पहुंच सका। सूरज तो दरकिनार, वो सूरज तक न पहुंच सका और ना ही सितारों तक। फिरौन गायबो खासिर हुआ, शर्मिंदा हुआ। फिरौन आजिज आ गया और बैठ गया। फिरौन बेचारा, क्या वो जानता नहीं कि अल्लाह ने जमीन और बुलंद आसमानों को पैदा किया और इसी के लिए है जो कुछ आसमानों, जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है और जो जमीन की गीली मिट्टी के नीचे है। वो आसमानों में भी माबूद हकीकी है और जमीन में भी माबूद हकीकी है। फिरौन ने कोई हीला ना पाया मगर ये कि वो मूसा को कत्ल कर दे और इसके पास दलील ये थी कि मूसा जमीन में फसाद बर्पा कर रहा है। फिरौन ने कहा, मुझे छोड़ो कि मैं मूसा को कत्ल कर दूं। वो अपने रब को बुला ले। मुझे अंदेशा है कि वो तुम्हारे दीन को बदल डालेगा या वो जमीन में फसाद बर्पा करेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 जो है वो हम दूसरी वीडियो में अपलोड करेंगे ताकि सुनने वालों को भी परेशानी ना हो और जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप जो बाकी किस्सा है वो दूसरी वीडियो में भी देखने ज़रूर जाएं। जज़ाकल्लाह।